अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 4 सफ़ा नंबर 11 इशारा सी। 11वें सफ़े का ये तीसरा इशारा है और इसमें आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे सूरह बकरा से आयत नंबर 81 और 82। आज के सबक में आप सबको खुशामदीद। मुसहफ से पढ़ना शुरू किया था हमने QC2 में, डायरेक्टली मुसहफ से पढ़ना शुरू किया, जिसमें पहले 5 सफ़ात हमने QC2 में कवर किए। उसके बाद QC3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक कवर किए। QC2 के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल किया था और QC3 के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था। QC2 में हमने देखा कि हिदायत एक मेन मजमून था, इसके तहत बहुत सारी और चीज़ें भी आईं। और QC3 में बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हुआ, जो कि बड़ी कौम थी जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। लेकिन जब हम QC4 में आते हैं तो उसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा है, जो कि एक बड़ी कौम गुजरी है। और आगे जाकर QC5 में भी कुछ आयात में बनी इसराइल का तज़किरा होगा और आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ असबाब। तो QC4 के लिए हमने दोबारा से अपना दायां हाथ को एक्टिव करना है। दाएं हाथ में जो अंगूठा है सफ़ा नंबर 11 है और एंड पर जो छोटी उंगली है वो सफ़ा नंबर 15 है। तो इस तरह से 5 सफ़ात हम पढ़ेंगे इस कोर्स में भी। तो आइए देखते हैं, इसमें 11वें सफ़े में हमने 2 इशारात इससे पहले पढ़ लिए थे। इन इशारात का एक दफ़ा इयादा करते हैं। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाल बनी इसराइल। जाहिल चंद दिन, कायदा मिसाल। जाहिल चंद दिन, कायदा मिसाल। जाहिल चंद दिन, कायदा मिसाल। ये पहले सफ़े के 4 इशारात हैं। इशारात से मुराद हम जानते हैं कि मज़ामीन है। इससे मुराद एक इशारत वो होते हैं जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं, जिसको TPI कहा जाता है, जो ग्रामर के इशारात कहलाते हैं, हुआ हूँ वगैरह। लेकिन यहाँ पर कुरान के हिस्से में जो इशारात है, इससे मुराद मज़ामीन है कि एक सफ़े पर तकरीबन 4 मज़ामीन बयान हुए हैं। तारुफ में लेते हैं आज का जो सबक है, कायदा आग और जन्नत का तीसरा इशारा है इस सफ़े का। इससे पिछली आयत में भी हमने देखा कि उस वक़्त के बनी इसराइल के उस दावे को बयान किया गया था कि वो सिर्फ़ चंद दिन आग में रहेंगे। बनी इसराइल का दावा था कि हम चंद दिन आग में रहेंगे, उसके बाद हम हमेशा के लिए आग से निकाल लिए जाएँगे। तो इन आयत के अंदर अल्लाह ताला ने उनके दावे की तरदीद की है, अभी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो असबाक देखते हैं, आज की जो 2 आयत हम पढ़ेंगे इस सबक में, आयत नंबर 81 और 82, इसमें असबाक बड़े अहम हैं। असबाक में क्या है कि शिर्क के साथ बुरे अमाल हमेशा के लिए जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। शिर्क के साथ-साथ बुरे अमाल हों तो वो हमेशा के लिए जहन्नम की तरफ ले जाते हैं, जो कि उनकी बुनियाद भी गलत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ईमान के साथ नेक अमाल हमेशा का बदला हमेशा जन्नत हुआ करता है। तो एक तो अकीदे की बात है यहाँ पर कि अकीदा शिर्क वाला है या अकीदा ईमान वाला है। और ईमान के साथ साथ नेक अमाल भी ज़रूरी है खलासी के लिए और आखिरत में अच्छे बदले के लिए ईमान के साथ साथ नेक अमाल का होना भी ज़रूरी है। और दूसरी बात यहाँ पे हमें ये पता चली कि अगर शिर्क होगा जो कि ईमान के अपोजिट है, और उसके साथ साथ बुरे अमाल, शिर्क होने की वजह से बुरे अमाल जो है वो सरजद होंगे, और इनका जज़ा जो इनकी होगी, इनका बदला जो होगा वो जहन्नम की शक्ल में मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि हर लाइन में हमने कहा था कि 2 या उससे कम नए अल्फाज रह जाएँगे, तो कई आयत हमें ऐसी, कई लाइन हमें ऐसी मिल रही हैं मुसहफ में यहाँ पर कि उसमें कोई भी नया लफ्ज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए लफ्ज़ी और फ़िक्री तर्जुमा सुनने से पहले आज हम आज की जो पहली आयत है उसको तिलावत करते हैं और फिर इसका लफ़ज़ ब-लफ़ज़ तर्जुमा सीखेंगे और फिर बा-मुहावरा तर्जुमा और फिर मुख्तसर सी शरह होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका
أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. بلا من کسبا، بلا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، من کسبا، ان کی پچھلی آیت کے اندر جو بات تھی اس کا جواب ہے بلا کیوں نہیں، من کسبا سید، من کا معنی ہے جو کوئی یا جس نے، کسبا کمائی، کسبا یکسبو ہم فعل پڑھ چکے ہیں، ثلاثی مجرد کا فعل ہے، کاف سین با مادہ ہے اس کا، کسبا یکسبو، کسبا جس نے کمایا، سیدن کوئی برائی، سیدن کوئی برائی، و اور احاطت بھی، احاطہ یحیطو، احاطہ یحیطو یہ فعل ہے، اور اس یہ آتا ہے کس باب سے آتا ہے، یہ مزید فی کے ابواب میں سے ہے، مزید فی کے اندر جو ہم نے 8 ابواب پڑھے اس میں سے آتا ہے، احاطہ یحیطو، اسی سے احاطت ماضی کا صیغہ، احاطت گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کی برائی نے، خطیئتو ہو، یہ دو ٹکڑے ہیں، خطیئتو اور ہو، اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فاولئک، فاولئک پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، اصحاب میں نے والے، النار آگ، یہی لوگ کیا ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم وہ سب کے سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، خالدہ یا خلودو ہم نے ناصر سے پھر پڑھا تھا، خالدون، خالدون جو ہے رہنے، ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون اس کی واؤ سے جمع آتی ہے، ہمیشہ رہنے والا. آیت کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے بلا من کسب سیئۃ، اس کے اندر ایک قانون بیان کر دیا گیا ہے، اور قانون بہت ہی انصاف پر مبنی ہے. قانون ایسا ہے کہ جو بھی برائی کرے گا تو اس کا وہ جہنم میں جائے گا، برے کام جو کرے گا. ٹھیک ہے، تمہارا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو بھی کرتے رہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، لہٰذا ہمیں آگ چھوئے گی نہیں. پہلی بات تو یہ، اگر چھوئے گی تو صرف چند دن کے لیے چھوئے گی. تو ان کے اس دعوے کی تردید کر دی گئی ہے. کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، لیکن جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی برائی کرے گا، اور برائی نے اس کو گھیر لیا، یہ نہیں کہ اس کی برائی زیادہ ہو گئی، اس کی پوری جو برائی کرتا رہا، تو فاولئک اصحاب النار، وہ آگ والے، برے مال کا بدلہ ہمیشہ جہنم میں، اور جہنم بھی کیسی، جہنم کے اندر پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا بھی ہے. یہاں پر یہ اس بات کی تردید بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہم اگر رہے بھی جہنم میں تو تھوڑے عرصے کے لیے رہیں گے، اور پھر ہم وہاں سے نکال لیے جائیں گے. تو یہاں پر ہم فیہا خالدون سے کہہ دیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور برے کام کرنے والے لوگ برائی کا نتیجہ جانتے ہیں، پھر بھی وہ برائی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انہیں ان گناہوں کے انجام سے غافل رکھتا ہے. جانتے ہیں، وہ اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ شیطان ان کو اس سے غافل رکھتا ہے، اس کی طرف توجہ ان کی جانے ہی نہیں دیتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اسی سے متعلق ایک حدیث لیتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی جانب توجہ دلائی ہے کہ جھوٹے سے جھوٹا گناہ سے بھی لاپرواہی، تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر ہوگا اس سے بھی لاپرواہی نہ برتی جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے اور معمولی گناہوں سے بچو. چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے نچلے حصے میں پڑاؤ ڈالیں، اور ایک شخص کچھ لکڑیاں لائے اور ایک شخص کچھ اور لکڑیاں لائے، اس طرح انتظام کر کے وہ اپنا کھانا پکا لیں. کچھ گناہ بظاہر ایسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سب مل جاتے ہیں اور انسان سے ان کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے تو وہ اس سے برباد کر دیتے ہیں. یعنی کہ چھوٹے گناہ تھوڑے تھوڑے مل کر بھی بہت زیادہ بن جاتے ہیں، اس لیے ہر چھوٹے گناہ سے بھی ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. الحمدللہ. دوسری آیت آج کے سبق کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. صدق اللہ. والذین آمنوا، واو اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے. آمنا، آمنا ایمان لائے، آمنو جمع کا صیغہ ہے، وہ ایمان لائے ماضی میں، جمع کا صیغہ. وعملوا اور انہوں نے عمل کیا. عاملہ ماضی کا صیغہ اور عاملو جمع ہے اس کا. اور انہوں نے عمل کیا الصالحات، نیک عمل کیے. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب میں نے والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں، فیہا اس میں یعنی جنت میں،
خالدون ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ دوسری آیت کے اندر یہ جو ایک ضابطہ اور قانون بیان کر دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے تو ان کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے۔ صحیح ایمان بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہو تو ہمیشہ کی ترغیب ہے وہ جنت کی طرف لے جائے۔ صحیح ایمان کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق ایمان لانا کس پر؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر، قیامت پر اور تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 بڑی اہم چیزیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان پر ایمان لانے کے بعد پھر نیک اعمال کرنا، ان پر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا۔ نیک اعمال کیا ہیں؟ کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ چیزیں نیک اعمال میں شامل ہے، جیسے مثال کے طور پر عبادات کے اندر اگر دیکھا جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ ساری عبادات ہیں۔ پھر دل کی عبادتیں کیا ہیں؟ کہ انسان کا عقیدہ درست ہو اور اخلاص ہو، ہر جو بھی عمل کرے وہ اخلاص سے کرے اور تقوی اختیار کرے کہ پرہیزگاری جسے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس پر بھروسہ کرنا، اللہ کے تعلق سے اچھا گمان کرنا کہ اللہ سے میں اچھا گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نیک عمل کر رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ نیک عمل قبول کرے گا۔ ہر وقت اللہ کی یاد اور دل میں اس کا ڈر وغیرہ ہونا، یہ سارے کے ساری کیا ہے؟ نیک اعمال میں شامل ہے۔ پھر یہ دل کی باتیں کہ انسان کے اندر کی باتیں، اس کو ہر بندہ نہیں جان سکتا، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے۔ اور زبان کی باتیں کون سی ہیں؟ یعنی ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نصیحت کرنا، اچھی بات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، رہنمائی کرنا، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ زبان کی باتیں ہیں۔ کسی کو اچھی بات کی تلقین کر دینا، یہ بھی زبان کی عبادت ہے۔ اور اخلاق یہ بھی نیک اعمال میں ہے، جیسے سچ بولنا اچھا اخلاق کی علامت ہے، ایمانداری کا خیال رکھنا، وعدہ پورا کرنا، انصاف پسند ہونا، حمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا اور نرمی برتنا وغیرہ، یہ سارے کے سارے نیک اعمال میں آتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد اس طرح کی چیزوں کا خیال کیا جائے اگر، تو یہ ان کا جو نتیجہ ہے وہ ملے گا ٹھکانہ جنت کی صورت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ٹھکانہ نصیب فرمائے، آمین۔ نیک اعمال کے اندر پھر معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی نیک اعمال آتے ہیں معاملات میں بھی۔ معاملات میں حلال کمانا، حرام سے بچنا، یہ بھی بہت اہم ہے، بلکہ سب سے اہم ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس کو دیکھا جائے تو اس چیز کی وجہ سے بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ معاشرت ہے، معاشرت کیا ہے؟ معاشرے میں کیسے رہنا ہے؟ اپنے سے بڑوں کا خیال کرنا، ماں باپ، گھر کے افراد، رشتہ داروں، پڑوسیوں، کمزور لوگوں اور عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کو کہتے ہیں رشتہ داریوں کا تقدس جو ہے وہ رکھا جائے، اس کا خیال کیا جائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ بھی ایمان کے بعد بڑا اہم عمل ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی ترغیب آئی ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جس حد تک آپ روک سکتے ہیں برائی کو اس حد تک آپ روکیں، اور جس حد تک آپ امر بالمعروف کر سکتے ہیں اس حد تک آپ ضرور کریں، اس کا قرآن پاک میں حکم ہے۔ پھر دعوت ہے، سارے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، یہ بھی بہت اہم عمل ہے کہ جو ہم دین کی بات کو جانتے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی دین کے کاموں میں ہے اور نیک اعمال میں شامل ہے۔ یہ سارے کے سارے جو فہرست ہمیں نظر آئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ہم کم از کم ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا انشاءاللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ دوسری آیت تھی آج کی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں دونوں آیات کا۔ کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، بس یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری آیت ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کیے اچھے عمل، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے اسباق کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ شرک کے ساتھ برے اعمال ہمیشہ جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ جو نیک اعمال اگر کیے جائیں تو وہ ان کا ٹھکانہ، ان کا بدلہ جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ دعا کیا کرنی کہ یا اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا۔ چھوٹے گناہ سے بھی ہم بچیں اور بڑے گناہ سے بھی بچتے رہیں، اور کسی بھی نیکی کو ہم معمولی نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو ہم معمولی سمجھ کر نہ چھوڑ دیں، خواہ وہ کسی چھوٹی سی چھوٹی سنت کی شکل میں کیوں نہ ہو، ہمیں اس پر بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
पाइंदा ज़िंदगी का बयान क्या करना है कि मैं हर छोटे बड़े गुनाह से दूर रहूँगा। छोटे बड़े गुनाह से मैं दूर रहूँगा। अपनी ज़िंदगी का बयान करें और अल्लाह ताला से उस पर माँगें, तो अल्लाह ताला ज़रूर तौफ़ीक अता फ़रमाएँगे कि हम उस गुनाह से बच सकते हैं। आइए अस्मा और अफ़आल देखते हैं। अस्मा में आज की जो आयत इसके अंदर है सय्यदन। सय्यदन का क्या तर्जुमा है? सय्या कहते हैं बुराई को, इसकी जमा आती है सय्यात। तो इसकी जमा क्या आती है? सय्यात इसकी जमा आती है। और इसके बाद है खतिया। खतिया तो कहते हैं ये भी बुराई है। और खतिआत इसकी जमा है। सय्यतुन और खतियातुन ये दोनों एक ही माना में तकरीबन इस्तेमाल होते हैं, बुराई के लिए आते हैं। और उसके बाद है असहाब। असहाब जमा है साहिब की। साहिब कहते हैं वाला, ठीक है। और साहिबुल किताब, किताब वाला, ये लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। साहिबुल कलम, कलम वाला, तो उसी से उसकी जमा आती है असहाब, ठीक है। जैसे हम कहते हैं असहाबे, असहाब नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, सहाबा जमा है, तो उनकी जमा भी यही आती है असहाब। जन्नत, जन्नात इसकी जमा, जन्नत कहते हैं बाग, बाग को, और जन्नात उसकी जमा आती है। अफ़आल के अंदर हम देखेंगे, अफ़आल में सबसे पहले जो 3 हरफ़ी अफ़आल में जो सेहतमंद अफ़आल हैं वो कौन-कौन से हैं? कासाबा, कासाबा यकसिबु, ज़राबा यज़रिबु से हमने ये पढ़ा था। कासाबा यकसिबु, इक्सिब, कासिबुन, मकसूबुन और कसबुन। कसब कहते हैं कमाना। कासाबा जिसने कमाया, और ज़राबा फ़ेल है, सेहतमंद है ज़राबा से। आमिला सामिया से है, आमिला या अमलु इअमल, हमने किसी वन में भी फ़ेल पढ़ लिया था। उसके बाद है खालदा या खुलूदु, ये भी किसी वन वाला फ़ेल है नसारा से। खालदा या खुलूदु, उखलुद खालिदुन, खालिदुन आता है हमेशा रहने वाला, और डैश में आएगा चूँकि इसका ऐसे मफ़ऊल इस्तेमाल नहीं होता, तो खुल्दुन इसका मस्दर इस्तेमाल। तो ये 3 अफ़आल ऐसे हैं जो कि सुलासी मुजर्रद में हैं, 3 हरफ़ी अफ़आल में आते हैं जो सेहतमंद हैं। अभी देखते हैं कि कमज़ोर फ़ेल इसमें कोई ऐसा नज़र नहीं आया जो कि 3 हरफ़ी हो, लेकिन कमज़ोर भी हो, उसके साथ-साथ ऐसा कोई फ़ेल यहाँ पर नहीं इस्तेमाल हुआ। तो आइए मज़ीद फ़ी देखते हैं, मज़ीद फ़ी के कौन से फ़ेल यहाँ पे आए। मज़ीद फ़ी जो कि किसी 3 के अफ़आल हमने पढ़े थे, उसमें से कोई फ़ेल है। अहातन, अहाता युहीतु, ये फ़ेल इस्तेमाल हुआ है बाब, ये अस्लमा की तरह, अहाता युहीतु। और अस्लमा बाब से देखा जाए तो ये एक कमज़ोर हलफ वाला फ़ेल है। हा, वाव और ता इसका मादा है। अहाता युहीतु, अकामा युकीमु की तरह, अकामा युकीमु की तरह आता है। और ये अस्लमा का पैटर्न है, और अस्लमा का बाब है इफ़आल। अस्लमा का बाब कौन-सा है? बाब इफ़आल से है। तो अगर बाब इसका जानना हो तो बाब में हम लिख सकते हैं इफ़आल, ये इसका बाब है। और ये इसका कोड अगर समझे तो अस्लमा है, और इसका वज़न आता है अक़ामा, अहाता, अक़ामा, युकीमु, अहाता, युहीतु, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कौन-सा फ़ेल है? आमना, आमना, आमनू था ना, तो आमना, आमनू जमा का सीगा माज़ी में। आमना युमिनु, आमिन, मुमिनुन, मुअमनुन, ईमानुन, ये भी अस्लमा की तरह ही है। और अस्लमा की तरह में देखा जाए तो ये हमज़ा वाला फ़ेल कहलाता है, हमज़ा वाला। पहला कमज़ोर था अहाता, अकामा की तरह, ये कमज़ोर फ़ेल है अस्लमा से। और आमना जो है ये हमज़ा वाला फ़ेल है, तो इसका बाब भी इफ़आल ही है, ठीक है? बाब इफ़ाल इसका भी। ये दोनों बाब इफ़ाल से आते हैं और अस्लमा की तरह आते हैं, वज़न अस्लमा का है। और हमज़ा वाला फ़ेल है, एक कमज़ोर फ़ेल है, ठीक है? ये मज़ीद फ़ी का फ़ाल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, इसमें कुरान का हिस्सा हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 11 इशारा सी। 11वें सफ़े का तीसरा इशारा है ये, और इसमें ग्रामर में हम मज़ीद भी अफ़ाल के अंदर मुअन्नस के सीगे सीखेंगे। इससे पहले हमने क्या सीखा था उसका यादा भी इंशाल्लाह कर लेंगे। और मज़ीद फ़ी के अफ़ाल जो हमने QC3 में पढ़ लिए थे उसमें मुअन्नस के सीगे सीखेंगे इंशाल्लाह आज के सबक में। तो एक दफ़ा यादा करते हैं कि अब तक QC4 के अंदर जो चीज़ें हमने सर्फ़ के असबाब में पढ़ी, उनमें से कोई ऐसी हैं भी हैं कि जो हमने पढ़ ली हैं, वो देखते हैं। और जो अभी हमने पढ़नी है आज वो भी देखें, ठीक है जी। तो इसमें से आप देख रहे हैं जो पहला टॉपिक है मुअन्नस के सीगे सीखने थे वो हिया
اور وغیرہ کے اندر ربوہا یہ ہم نے سیکھ لیے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے ثلاثی مجرد میں 3 حرفی جو افعال تھے اس کے اندر ہم نے مونس کے سیکھے سیکھ لیے تھے. اب ہم دیکھیں گے 3 حرفی والے افعال مزید فی کے اندر. یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا. انشاءاللہ اس کو ہم سیکھتے ہیں اور نحو میں یہ چیزیں اسباق نحو والے بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گے اسی سبق. پچھلے سباق میں کیا پڑھا تھا اس کا ہم پہلے ایک دفعہ تو اعادہ کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ نیا لیسن آج کا پڑھ لیں گے. تو ضمائر مونس کے ضمائر ہم نے سیکھی اس سے پچھلے لیسن میں, اور فعل مونس کا ٹیبل سیکھ لیا تھا. تو دونوں چیزوں کا اعادہ کرتے ہیں پہلے. تو یہ ہم نے مونس کے ضمائر سیکھے. مونس کے ضمائر کیسے ہیں؟ جیسے مذکر کے اندر ہم نے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں, وہ ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, یہ سیکھا تھا جو کہ PC1 کا ہمارا لیسن تھا. اسی سے ہم نے مونس کے ضمائر سیکھنے ہیں جو کہ مونس کے ہم نے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے. بائیں ہاتھ کے لیے ہوا کے بعد ہیا, ہیا وہ ایک عورت, ہننا وہ سب عورتیں, انتی یہاں پر مذکر میں انتا تھا زبر تھا, یہاں پہ زیر آ جائے گا انتی آپ ایک عورت, انا میں ایک عورت, انتنا آپ سب عورتیں, اور نحنو ہم سب عورتیں. دوبارہ کرتے ہیں, ہیا, ہننا, انتی, انا, انتنا, نحنو. یہ مونس کے ہم نے ضمائر سیکھے, اس کو کہتے ہیں ضمائر. پھر ہم نے ضمیر کو ایک اور طریقے سے بھی سیکھا جو مونس کی ضمیر کو اضافہ کر کے. اضافت کے ساتھ کیسے؟ جیسے ہم نے کسی زبان میں ربہو, ربہم, ربکا, ربی, ربکم, ربنا یہ سیکھا تھا. اب اس طرح سے مونس کو بائیں ہاتھ کے ساتھ ہم نے ربوہا, ربوہا, ربوہا اس عورت کا رب, ربہنہ ان سب عورتوں کا رب, ربو کی آپ ایک عورت کا رب, ربی میرا رب, ربکنہ آپ سب عورتوں کا رب, ربنا ہم سب عورتوں کا رب. تو یہ بات بھی ہم نے یہاں پر ڈسکس کی تھی جیسے کہ پچھلی سائیڈ میں بھی, کہ یہاں پر ہمارے لیے جو 3 چیزیں نئی ہیں وہ کیسے بنی ہیں, ان کو ہم نے بتایا تھا کہ اس کے اندر اضافہ کیسا ہوا ہے. ہوم سے ہننا بن گیا تھا, اور آخر میں کیا ملا دیا, میم ساکن کو ہٹا کر کیا لگایا, شد والا نون لگا دیا. پھر انتا سے انتی ہو گیا, زیر لگا دیا مونس کے لیے. پھر انتم تھا تو انتم میں بھی میم ساکن کو ہٹا کر نون شد والا لگا دیا, تو یہ ضمائر بن گئی. اسی طرح سے اگلے بھی ربوہا, ربہنہ میں بھی ایسے ہی. دوسری چیز ہم نے مونس کا ٹیبل سیکھا تھا. مونس کا ٹیبل ہم نے سیکھا تھا ثلاثی مجرد میں 3 حرفی افعال میں. 3 حرفی افعال میں ہم نے سیکھا تھا. تو آئیے مونس کے ٹیبل کو ایک دفعہ کرتے ہیں, اشارہ کیجیے گا بائیں ہاتھ سے. فعلت, فعلت کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک عورت نے کیا. اگر یہاں پر ہو ناصرت ہو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس ایک عورت نے مدد کی. اگر یہاں پر ہوگا فتحت, اس ایک عورت نے کھولا. ضربت, اس ایک عورت نے مارا. سمعت, اس ایک عورت نے سنا. تو آپ اس ایک سٹائل کو جو ہم نے مونس کے سیگے سیکھے ہیں ثلاثی مجرد میں 3 حرفی افعال میں جو کہ صحت مند ہیں, ہم تمام کے تمام افعال جو ہم نے اب تک پڑھے ہیں ان پر ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اسی سونگ کو. پھر آگے فعلت تھا تو جمع کیا جائے گا فعلنا, ان سب عورتوں نے کیا. فعلتی آپ ایک عورت نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتنا آپ سب عورتوں نے کیا. فعلنا ہم سب عورتوں نے کیا. اور جیسے وہاں پر مذکر میں تو اور نا یعنی آنا اور نحنو والی ضمیر تھی, ایسے یہاں پر بھی سیم ہی ہے. یعنی کہ یہ والے متکلم میں واحد متکلم جو اپنی طرف اشارہ جب کرتے ہیں, واحد متکلم اور جمع متکلم کا ایک ہی آتا ہے ضمائر میں بھی, اور اس کے بعد افعال کے اندر بھی. جو ٹیبل میں بھی واحد متکلم کا سیگا ماضی مضارع میں اور جمع متکلم کا سیگا ماضی مضارع میں سیم ہی آئے گا, مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے. اس لیے یہاں پر اس کو بلیک کر دیا گیا کہ یہ آلریڈی ہم جانتے ہیں, یہ سیم ہی ہے. باقی جو کلرز ہے وہ ہم نے پہلے نہیں سیکھے تھے, وہ ہم نے کسی 4 میں سیکھے. تو بائیں ہاتھ سے ہم اشارہ کر رہے تھے, ماضی کے سیگے پہلے سیکھے فعلت, فعلنا, فعلتی, فعلتو, فعلتنا, فعلنا. پھر ہم جب مضارع کا اشارہ کریں گے تو چونکہ ہم بائیں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں مؤنث کے لیے, تو ہے تفعلو. تفعلو
وہ عورت کرتی ہے یا کرے گی. یاد ہے ہم جب ٹیبل پڑھا کرتے تھے اس وقت ہم یہ بھی کہتے تھے ہوا فعلا ہیا فعلت ہوا یفعل ہیا تفعل. تو وہ ہیا تفعل یہی والا جو ہم وہاں پر پہلے پڑھ لیا کرتے تھے. تفعل وہ کرے گی یہ کرتی ہے یہ کرے گی. یفعلنا جمع کا صیغہ مضارع میں کیا آئے گا؟ یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں یہ کریں گی. تفعلینا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تفعلینا آپ ایک عورت کرتی ہیں یہ کریں گی ایک عورت. تفعلینا یہ انتی والا صیغہ ہے. تفعلینا افعلو میں کرتی ہوں کروں گی. تفعلنا آپ سب کرتی ہیں یہ کریں گی. نفعلو ہم سب کرتی ہیں یا کریں گی. پھر فعل امر میں جیسے مذکر میں سکھا تھا افعل تو ایک مرد کر. یہاں عورت کو آرڈر کیا جا رہا ہے افعلی تو ایک عورت کر. افعلی یا نصر سے انصر تھا تو انصری آ جائے گا. فاتحہ سے افتح تھا افتحی آ جائے گا. اور اگر اس میں اضرب تھا مذکر میں تو اضربی آ جائے گا تو ایک عورت مار. پھر اسمع تھا اسمع مذکر میں اسمع تو ایک مرد سن. تو مونس میں کیا آئے گا بائیں ہاتھ سے اسمعی یعنی کہ یا یہاں پر لگ جائے گا آخر میں. آخر میں یہ جو یا ہے یہ لگ جائے گا مونس کے لیے. ٹھیک ہے جی. افعلی افعلی افعلنا جمع کے لیے. لا تفعلی لا تفعلنا. فاعلتن مذکر میں تھا فاعلن یہاں پہ فاعلتن مفعولتن. فاعلتن مفعولتن. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ صرف تا گول تا کا اضافہ ہو جائے گا اسم فاعل میں اور اسم مفعول میں. باقی جو مصدر ہے وہ مصدر ایک ہی آتا ہے مذکر کے لیے مؤنث کے لیے, اس میں کوئی ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے. تو امید ہے کہ یہ جو ہم نے مونس کا ٹیبل کا اعادہ کر لیا ہم نے یہ پچھلے سیشن میں ہم نے پڑھ لیا تھا جو چیزیں وہ ہم نے آج اعادہ کر لیا الحمدللہ. امید ہے کہ جو نئے لوگ ہیں ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہوگی اور اگین اس کی ریویژن آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. باقی یہ کہ نیکسٹ آنے والے لیسن کے اندر بھی ہم پچھلے جو بھی پڑھا ہوگا اس کا ہم اعادہ کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ یہ اعادت مکمل ہوا. اب ہم آج کا جو نیا لیسن سیکھنے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک تمہید ہے. تو تمہید یہ ہے کہ فاتحہ ناصر ضربہ سامع ہم نے کسی ٹو کے افعال پڑھ لیے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہابا وعدہ قالا زادہ دعا ہدا سننا وصلی وغیرہ یہ کسی ٹو میں پڑھ جانے والا افعال تھے. اس کو کہتے ہیں کمزور افعال. پھر کسی تھری میں بھی کمزور افعال ہم نے سیکھے تھے. علامہ حاسبہ اسلم اختلاف استغفر یہ جو 8 ابواب ہم نے پڑھے تھے اس سے کمزور افعال کون سے سیکھے تھے؟ ولا نادا اقاما القا عدلہ اتقا اہتدا استقامہ. یہ سارے کے سارے کمزور افعال تھے مزید فی کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں مزید فی افعال جس کا ہمیں ابھی ذکر کیا اسی میں سے ہم نے مونس کے صیغے سیکھے ہیں. مزید فی کے افعال تو ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں ہم نے صحت مند بھی پڑھ لیے, کمزور بھی پڑھ لیے, حمزہ والے بھی پڑھ لیے اور اس میں ڈبل حرف والے بھی پڑھ لیے مزید فی میں کسی طریقے کے اندر. اب آج کے سبق میں ہم مزید فی کے اندر مونس کے صیغے سیکھ رہے ہیں. مونس کے صیغے ظاہر بات ہے دو طرح کے ہوں گے. ایک ماضی میں بھی ہوں گے, پھر مضارع ہوگا, پھر فعل امر ہوگا. سارے کا سارا پورا ٹیبل انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے مزید فی افعال میں مونس کا. تو آئیے سیکھتے ہیں. ہم اس میں پڑھ چکے تھے مزید فی کے اندر اسلم مذکر کے لیے کیا پڑھا تھا؟ دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں. اسلم اسلمو اسلمتا اسلمتو اسلمتم اسلمنا. ٹھیک ہے. اسلم اسلمو اسلمتا اسلمتو اسلمتم اسلمنا یہ وہی مذکر کے صیغے جو ہم نے اسی طریقے پڑھ لیے تھے. اب اس سے ہم مؤنث بنائیں گے. مؤنث کیسے بنائیں گے اس سے؟ اب وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں. یہاں پر بھی تین ہی چیزیں ہیں, تین ہی صیغے ایسے ہیں جو نئے ہیں, باقی تقریباً ہم جانتے ہیں. ہم نے وہاں پہ ٹیبل میں کیا تھا اسلم ہوا اسلم ٹیبل کے اینڈ پہ کرتے تھے نا. ہوا اسلم ہیا اسلمت. یہ ہیا اسلمت میں یہ والا صیغہ جو آلریڈی ہم جان چکے ہیں ہیا کے ساتھ. اور باقی جو بلیک کلر میں نظر آ رہے ہیں اسلم تو یہ بھی سیم ہے. اس کے علاوہ تین ہی صیغے باقی رہتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہیں. ان کو انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے. جب ہم نے ضمائر سے شروع کیا تھا پھر ہم نے ثلاثی مجرد کے ٹیبل سیکھے تو یہ بھی انشاءاللہ اسی طرز پر آئیں گے. اتنے مشکل اس لیے نہیں ہوں گے. تو آئیے سیکھتے ہیں اسلمت. اسلمت اسلمہ اس نے حکم مانا, اسلمت اس عورت نے حکم مانا.
असलमना, उन सब ने हुक्म माना, बाएं हाथ से इशारा कीजिए। असलमत, उसने हुक्म माना। असलमना, उन सब ने हुक्म माना। असलमती, मुज़क्कर में असलमता था, यहाँ मुअन्नस में असलमती। आपने हुक्म माना। असलमतु, मैंने हुक्म माना। असलमतुन्ना, आप सब ने हुक्म माना। असलमना, हम सब ने हुक्म माना। यहाँ भी अगर आप इन तीनों तीनों सीगों पर गौर करें तो इसके अंदर भी यही चीज आपको नजर आएगी कि असलमू था जब मुज़क्कर में, तो मुंह को हटाकर क्या कर दिया, असलमना। असलमना यहाँ पर जमा का सीगा बना असलमना, मीम साकन है असलमना। और यहाँ पर ता पर जबर था तो उसको जेर से तो बदल दिया। फिर जमा के सीगे में असलम तुम था, तो तुम के अंदर भी सिर्फ मीम साकन को हटाकर इसके बाद शाद वाला नून लगा दिया। ठीक है जी, असलम तुन्ना बन गया। तो उसको दोबारा कीजिए, असलमत, असलमना, असलमती, असलमतु, असलमतुन्ना, असलमना। ये है माजी के सीगे। आइए इनको अरबी बोलचाल में हम सीखते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि अच्छी तरह से हमें याद हो जाए। पहला इसमें क्या था, हल असलम, हल असलमत, बाएं हाथ से इशारा कीजिए। जो लाइन से ऊपर हो गई, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। हल असलमत, क्या उस औरत ने फर्मा बरदारी की? तो जवाब में क्या देंगे, नाम। ये दो सवाल हैं, असलमत और असलमना। किसी के बारे में दो सवाल किए जा रहे हैं, एक सिंगल के बारे में, एक जमा के बारे में। हल असलमत, तो हल असलम, ये चार सवाल है, देखते हैं। हल असलमत, क्या उस औरत ने फर्मा बरदारी की? नाम असलमत, जी हाँ उस औरत ने फर्मा बरदारी की। हल असलमना, क्या उन सब ने फर्मा बरदारी की? नाम असलमना, जी हाँ उन सब ने फर्मा बरदारी की। तो बाएं हाथ से हम इशारा कर रहे हैं और नाम के साथ। पॉजिटिव आंसर हो तो नाम के साथ, अगर नेगेटिव हो तो माजी में मा के साथ और मुजारे में ला के साथ आमतौर पर। हल असलमती, हम अब मुखातब से बात कर रहे हैं, किसी से मुखातब होकर। हल असलमती, क्या आपने फर्मा बरदारी की? नाम असलम टू, जी हाँ मैंने फर्मा बरदारी की। तो जैसे वहां पर मुज़क्कर में ता का जवाब ऊ से आता था, यहाँ पर ती का जवाब भी ऊ से ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर मुज़क्कर में जबर था और मुअन्नस में यहाँ पर ज़ेर आ गया, सिर्फ ये फर्क। असलम तुन्ना, हल असलम तुन्ना, क्या आप सब ने फर्माबरदारी की? माजी की हम बात कर रहे हैं, तो जब इसका जवाब क्या आएगा, नाम असलम ना, जी हाँ हम सब ने फर्माबरदारी की। अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी बोलचाल में हम एक और इसम को साथ मिलाते हैं और पूरा एक सेंटेंस बनाते हैं। हल असलमत लिल्लाहि, हल असलमत, क्या उसने फर्माबरदारी की? लिल्लाहि, अल्लाह की, अल्लाह की, क्या उसने अल्लाह की फर्माबरदारी की? तो नाम के साथ आंसर दे देंगे, नाम असलमत लिल्लाहि। हल असलमना लिल्लाहि, क्या उन सब ने अल्लाह की फर्माबरदारी की? नाम असलमना लिल्लाहि, जी हाँ उन सब ने अल्लाह की फर्माबरदारी की। फर्क सिर्फ ये है कि एक असलमना जो है जमा का सीगा, उसमें अलिफ को नून को थोड़ा सा लंबा करेंगे, असलमना, वो नाहनों का वाला इशारा है, हम सब ने। ये जो है ये बगैर अलिफ के है, यहाँ पर अलिफ नहीं है, इस नून को खींचना नहीं है, असलमना। तो ये मोनस में जमा का सीगा बन जाएगा। ये थोड़ा सा पढ़ते वक्त हमने फर्क करना है। हल असलम, असलमा, हल असलमती, हल असलमती लिल्लाहि, क्या आपने अल्लाह की फरमाबरदारी की? नाम असलमतु लिल्लाहि। हल असलमतुन्ना लिल्लाहि, आप सबने अल्लाह की फरमाबरदारी की? नाम असलमना लिल्लाहि। लिल्लाहि के लफ्ज को साथ मिलाकर हमने एक पूरा सेंटेंस याद कर लिया कि इसका मतलब क्या है कि अल्लाह की फरमाबरदारी करना, अल्लाह की फरमाबरदारी की, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। मजीद भी अखबार के अंदर हम सीख रहे थे मोनस के सीगे, अब हमने माजी क्लियर किया था। माजी के बाद दूसरा स्टेप आता है मुजारे का, फिर मुजारे को सीखते हैं। फिर मुजारे जिसमें दोनों ज़माने पाए जाते हैं, उसमें एक फ्यूचर का भी तर्जमा आता है और प्रेजेंट का भी तर्जमा आता है। आइए सीखते हैं। मुज़क्कर के लिए हमने फिर मुजारे सीखा था असलम से, युस्लिमु, असलम से युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिम। इशारे यही है, सिर्फ हाथ हमारा बायां इस्तेमाल हो जाएगा। इशारे यही होंगे। युस्लिमु वो हुक्म मानता है या मानेगा,
اب اس سے مونس کا سیغہ کیسے ہم بنائیں گے، مونس کا ٹیبل کیسے بنائیں گے مضارع میں؟ تو یسلم سے تسلم بنتا ہے، ہم پڑھا کرتے تھے ہوا اسلم یا اسلمت، ہوا یسلم یا تسلیم، تو ہیا تسلیم میں یہ پہلا سیغہ جس پہ ٹک ہے، یہ پہلا سیغہ آلریڈی ہم جانتے ہیں پہلے سے ہی، تسلیم ہیا کے ساتھ ہم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اسلم اور نسلم یہ بھی ہم نے مذکر میں جب پڑھے ہیں تو یہ سیم ہی ہے دونوں میں۔ اب باقی جو تین رہ جاتے ہیں ان کو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ تسلیم وہ حکم مانتی ہے یا مانے گی، یسلمنا یسلمنا وہ سب حکم مانتی ہیں یا مانیں گی، یسلمنا یسلمنا یسلمنا، ٹھیک ہے۔ تسلمینا مضارع میں کیا ہے، تسلمینا، تو تسلمینا میں آپ ایک حکم مانتی ہو، آپ ایک عورت کو کہا جا رہا ہے آپ ایک حکم مانتی ہو یا مانو گی۔ پھر ہے اسلمو میں حکم مانتی ہوں، تسلمنا آپ سب حکم مانتی ہیں، نسلمو ہم سب حکم مانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نسلمو یا اسلمو کا جو ترجمہ ہے ان دونوں کا، اگر آپ غور کریں اس بات پر کہ ان کا ترجمہ مذکر کا بھی ہو سکتا ہے، مونس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر جب ہم سیاق و سباق کو دیکھیں گے کسی بھی سینٹینس میں تو کس کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر نسلمو مذکر کے لیے بھی آ سکتا ہے اور مونس کے لیے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ترجمہ کو آپ نے جب سیپریٹ کرنا ہے تو وہ جملے کے اندر استعمال کی صورت کو دیکھنا ہے کہ کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ عربی بول چال میں اس مضارع کی پریکٹس کرتے ہیں، حل تسلمو کیا وہ فرم برداری کرتی ہے یا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور نام تسلمو حل یسلمنا کیا وہ سب فرما برداری کرتی ہیں یا کریں گی، نام یسلمنا جی ہاں فرما برداری کرتی ہیں۔ تو لائن سے اوپر جب ہم کسی کے بارے میں بات کریں تو نام کے ساتھ اس کا جواب دے دیں گے، اور لائن سے نیچے جو ہے ہم کسی آپس میں بات کر رہے ہیں، حال تسلمینا یہ سنگولر ہے، یہ یا نون سے یہاں پر آپ پریشان نہ ہو کہ یہ یا نون جو ہے یہ تو عام طور پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کے لیے آتا ہے واو نون یا نون، تو وہ جو یا نون یا واو نون سے جمع بنتی ہے وہ اسم کی بنتی ہے، اسم کی جمع بنتی ہے، اسم کے اندر واو نون یا نون آتا ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جمع سالم ہے۔ تو جیسے مسلم کی جمع مسلمین آتی ہے یا مسلمون آتی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے فعل کی، تو فعل کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ یا نون آ رہے تو وہ جمع کے لیے ہوگا، یہاں تو ہم سنگل کی بات کریں تسلمینا، حل تسلمینا کیا آپ فرما برداری کرتی ہیں یہ کریں گی، نام اسلمو جی ہاں میں فرما برداری کرتی ہوں، حل تسلمنا حل تسلمنا کیا آپ سب فرما برداری کرتی ہیں، جواب میں کیا ہے نام نسلمو ہم سب فرما برداری کرتی ہیں۔ اس طرح سے اس کو مضارع کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا لیں، جیسے ماضی میں ملایا تھا حل تسلم للہ، حل تسلم للہ کیا وہ اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ کی، اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، کیا اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، تو نام تسلم للہ، حل یسلمنا للہ، نام یسلمنا للہ، سیم آنسر آ جائے گا۔ پھر حل تسلمینا یہ مخاطب سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ ایک عورت اللہ کی فرما برداری کرتی ہو، نام اسلم للہ جی ہاں میں اللہ کی فرما برداری کرتی ہوں۔ حل تسلمنا للہ کیا آپ سب اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، نام نسلم للہ جی ہاں ہم سب اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، ماشاء اللہ۔ اب آتے ہیں تیسرا جو ہمارا اس میں ہے فعل ہے امر اور نہیں، فعل امر اور نہیں سیکھتے ہیں اسی مؤنث کے ٹیبل میں ہی مزید فیقہ چل رہا ہے۔ تو مذکر کے لیے ہم نے پڑھتا اسلم، اسلم تو حکم مان، اسلمو تم سب حکم مانو، لا تسلم مت حکم مان، لا تسلمو مت حکم مانو، ٹھیک ہے جی مذکر میں۔ اب اس کو ہم مؤنث کے لیے لے جائیں گے، اب پہلے مذکر کو آرڈر دیا جا رہا تھا، مؤنث کو آرڈر دیا جا سکتا ہے، اسلم سے اسلمی آ جائے گا، جیسے افعال تھا افعالی بن گیا تھا نا، اس میں ہم نے یا کا آخر میں اضافہ کر دیا، اسلمی اسلمی تو ایک اور حکم مان، اسلمنا تم سب حکم مانو، اسلمنا تم سب حکم مانو، لا تسلمی لا تسلمی تم سب تو ایک حکم مت مان، لا تسلمنا تم سب مت حکم مانو۔ یہ جو یا نظر آ رہا ہے یہ سنگولر کے لیے ہے فعل امر اور فعل نہیں میں، اور باقی اسلمنا اور لا تسلمنا یہ فعل نہیں کے لیے۔
ٹھیک ہے جی. آئیے ربی الاول میں دیکھتے ہیں. اسلمی آرڈر کیا جائے, اسلمی تو ایک عورت حکم مان, تو فعل امر کا جواب مضارع سے دیں گے. اسلم میں حکم مانتی ہوں یا مانو. اسلمنا تم سب حکم مانو. نسلم ہم سب حکم مانیں گے. تو فعل امر کا جواب جو ہے یہ فعل نہیں کا جواب ہوگا, وہ نہیں فعل مضارع سے آئے گا. اسلمی للہ, اسلمی للہ تو ایک اللہ کی فرما برداری کر. اسلم للہ میں اللہ کی فرما برداری کرتی ہوں یا کروں گی. اس کے بعد دوسرا جو ہے جمع کے لیے آئے گا اسلمنا. اسلمنا للہ تم سب اللہ کی فرما برداری کرو. تو جواب میں کیا آئے گا؟ نسلم للہ, ہم سب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں پورا ٹیبل ہم سیکھتے ہیں. پورا ٹیبل کیسے ہوگا؟ بائیں ہاتھ کا استعمال کریں گے. اسلمت, اسلمت, اسلمنا, اسلمتی, اسلمتی, اسلمتو, اسلمتن, اسلمنا. تسلم مضارع میں تسلم, یسلمنا, تسلمینا, انتی والا سیگا تسلمینا, اسلم, تسلمنا, نسلم. اسلمی فعل امر ہے, اسلمی, اسلمنا, لا تسلمی, لا تسلمنا. مسلماتن حکم ماننے والی, مسلماتن اور جس کا حکم مانا گیا ہو, اور وہ اس کا جو مصدر ہے وہ اسلام ہی آئے گا. تو یہ پورا ٹیبل تھا, ہم اس کی جب پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ الحمدللہ مکمل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ نمبر 11 اشارہ ڈی. 11ویں صفحے کا یہ چوتھا اشارہ ہے, اور اس میں آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 83. سورۃ البقرہ میں کسی 2 سے پڑھنا شروع کیا, پہلے 5 صفحات, پھر دوسرے 5 صفحات کسی 3 میں پڑھ لیے. اب انشاءاللہ کسی 4 میں ہے, اور اس میں صفحہ نمبر 11 سے 15 تک ہی ہمارا اس کورس کا سلیبس ہے. تو اس کورس کے اندر ہم اس کے اشارات کو دائیں ہاتھ پر ہم دیکھتے ہیں, اور ہم نے اس سے پہلے 3 اشارات پڑھ لیے تھے. ایک دفعہ یادہ کرتے ہیں. جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال, آگ صرف چند دن, قاعدہ آگ اور جنت کا, میثاق بنی اسرائیل. ان کو اختصار کے ساتھ اگر آپ یاد کریں تو جاہل چند دن آگ, جاہل چند دن قاعدہ میثاق, جاہل چند دن قاعدہ میثاق. تعارف میں آج ہم جو چوتھا اشارہ پڑھ رہے ہیں اس میں ہے میثاق بنی اسرائیل. میثاق بنی اسرائیل یہ ہم آج کا اشارہ پڑھیں گے. اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے جو باطل عقائد ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے, ان کی جو بدعمالی ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے, اور آج کی آیت کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہوگی انشاءاللہ. اسباق آج کی آیت کے اندر کیسے ہیں کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. دین کے بارے میں بتا دیا کہ دین اسلام ہی ہے, اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے ہیں. یہ اسلام جو ہے یہ تسلیم کرنا اس کا مطلب ہے. تو سارے انبیاء اسی چیز کو لے کر آئے. اور بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا. جو 8 بنیادی چیزیں جن کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے, اور وہ بنی اسرائیل کو اس کا حکم دیا گیا, اور وہ چیزیں انڈائریکٹلی ہمارے لیے بھی ہیں کہ ان چیزوں پر ہم نے بھی عمل کرنا ہے, جیسا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا. تو آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر ہر لائن میں 2 یا اس سے کم نئے الفاظ مل رہے ہیں اوسطاً. کسی آیت کے اندر اگر ایک لائن میں دیکھا جائے گا کہ 3 نئے لفظ نظر آ رہے ہیں, اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہم آلریڈی جانتے بھی ہیں, البتہ آیات میں اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے. تو انشاءاللہ ہماری وکیبلری میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ.
آئیے آج کی آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لے لیا، اخذا سے ہے اخذنا جمع کا صیغہ فعل ماضی میں، ہم نے لے لیا میثاقا بنی اسرائیل، میثاق لے لیا یعنی پکا وعدہ لے لیا بنی اسرائیل سے۔ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لے لیا، کیا وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون عبد یعبدو یعبدون، تعبد تعبدون، اور اس میں لا آ جائے گا نفی کرنے کے لیے، فعل مضارع میں، فعل مضارع کا میں جمع کا صیغہ ہے تعبدون سے لا تعبدون، تم سب عبادت نہیں کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وا بالوالدین، وا کا معنی اور، بالوالدین با بھی الگ سے ہے اور الوالدین جمع کا صیغہ ہے، اور ماں باپ سے احساناً حسن سلوک، ماں باپ سے کیا کرو گے؟ حسن سلوک کرو گے۔ وا اور ذل قربا قرابت داروں سے، اور قرابت داروں سے، والیتامہ اور یتیموں سے، والمساکین اور مسکینوں سے، یہ والدین سے بھی حسن سلوک کرو گے، اور قرابت داروں سے یعنی رشتہ داروں سے بھی، والیتامہ یتیموں سے بھی، اور مسکینوں سے بھی کیا کرو گے؟ تم حسن سلوک کرو گے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ ترجمہ ہم اس کا اچھی طرح سمجھ لیں، آگے اس کی تشریح اگلی سلائیڈ میں آ جائے گی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ آیت کا دوسرا حصہ اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقُولُوا، اور قولو قل پہلا مرتبہ، اور قولو جمع کا صیغہ قولو، اور تم سب کہو، للناس لوگوں سے، للناس لوگوں سے کہو، حسنن اچھی بات، حسنن اچھی بات، و اور اقیمو، اقیم تھا نا، اقامہ یقیمو فعل ہم نے پڑھ لیا تھا، اس سے ہے اقیم تو قائم کر، اقیمو تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز تم قائم کرو نماز، و آتو آتی، آتو جمع کا صیغہ فعل امر میں، جمع کا صیغہ آتو، اور تم سب دو، الزکاۃ زکات تم سب زکات دو، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، پھر کیا کر گئے؟ تولیتم، تولا، تولا ہم نے پھر پڑھا تھا، تولا یتولا، ٹھیک ہے، تولا، تولو، تولیتا، تولیتو، تولیتم تم سب پھر گئے، الا مگر، قلیلاً تھوڑے سے، منکم تم میں سے، مگر تم میں سے تھوڑے سے، وَأَنْتُمْ اور تم سب، معرضون پھر جانے والے ہو، معارضہ یعرض، آرضہ یعرض اسلم یسلم کی طرح آتا ہے، اس سے آتا ہے آرضہ یعرض، آرض معرض، معرض میں نے اعراض کرنے والا، پھرنے والا، اسی سے جمع آتا ہے واؤن سے، معرضون پھرنے والے۔ آئے اس کی شرح میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں بنی اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سے ہم نے وعدہ لیا تھا، وعدہ کیا لیا تھا، اس کے اندر کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں کہ تم سے سب سے پہلے وعدہ کیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، لیکن وہ اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے، انہیں وہ عہد و پیمان یاد ہی نہیں رہا کہ جو ان سے لیا گیا تھا، اور اس کی وہ خلاف ورزی کر بیٹھے تھے۔ وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ یہاں اس وقت کے مدینہ میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے، جب یہ آیات بیان ہو رہی تھی اس وقت یہ پیغام بھی ہے کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے
کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی اکثریت نے اللہ کے حکام سے منہ موڑا تھا، کیونکہ وہاں پر یہ بات تھی کہ مدینہ کے یہود جو تھے ان کو علم تھا اس بات کا، اور ان کی کتابوں میں موجود تھا، ان کے جو علماء تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ ایک نبی جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے، وہ نبی موجود ہیں، وہ آ چکے ہوئے ہیں، ان کا جو بعثت ان کی ہو چکی ہے، اور وہ یہ والے نبی ہیں، ان کو پہچانتے بھی تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے آپ کو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ان لوگوں سے عہد لیا جاتا تھا تو یہ اس کی خلاف ورزی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کھلم کھلا منہ موڑتے رہے، تو لہٰذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے نام یہاں پہ کیا ہے، جو پیغام کیا ہے کہ یہ جو 8 شعبے جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ان کو ہم نے بھی بجا لانا ہے، کہ ہم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے۔ یہ جو بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی اور حق بات کو ٹھکرانے سے بچنا ہے۔ دعا، احتساب، قرآن کے فرامُلے کو زندگی میں لانا ہے، اور اس آیت میں بیان کیا کہ 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک تک پہنچانا ہے۔ یہ جو 8 شعبوں کی بات یہاں پر کی گئی ہے، یہ بظاہر تو تذکرہ ہی اس بات کا ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے ان چیزوں کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن دیکھا جائے تو حقیقت میں ہر مسلمان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کیجیے، یعنی عبادت بھی کرنی ہے لیکن اللہ کی ہی کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا، چاہے کوئی بھی ہو سب سے اچھی طریقے سے بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور نماز قائم کیجیے، یعنی جماعت کے ساتھ وقت پر اور نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیے۔ یہ نہیں کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو جماعت سے ادا کرنا، دوسرا ایک وقت پر پڑھنا، نماز کو بہت زیادہ لیٹ نہ کرنا، اور دوسری بات کیا ہے کہ نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا، جلدی جلدی نہ پڑھنا، اور یہ ساری چیزیں جو نماز کے آداب کے خلاف ہوتی ہیں۔ پھر یہ زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ 8 چیزیں جو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ہمیں، ان چیزوں کا بھی ہم سب نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے لگیں تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو، بہترین معاشرہ بن جائے گا، اور ہم عبادت میں، اخلاق میں، بلکہ زندگی کا ہر پہلو میں اچھے اور بہتر ہو جائیں گے۔ یہ کمی صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہیں، اور انہیں اگر کسی پر عمل کرتے بھی ہیں تو صرف اور صرف اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں آسان لگتی ہیں ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، جو مشکل لگتی ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ دین پر عمل کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے۔ دین پر اگر ہم کریں گے، دین کا ہر شعبے پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم سمپل ہی اگر نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، بس یہ سمپل 1-2 چیزیں ہم کر لیں تو بہت ہے، یہی کافی ہے۔ حالانکہ دین پر عمل کرنا، جیسا کہ پہلے دور کے اندر اس میں مشکلات ہوتی تھیں، اس میں مجاہدات تھے، اس کے اندر مشقتیں اٹھانا پڑتی تھیں، لیکن آج کے دور میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، میسر ہیں، اور ساری چیزیں میسر ہیں، تو اس دور میں تو ہمیں دین پر عمل کرنا اور زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک حدیث لیتے ہیں اسی سے متعلق، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ ضرور خبر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، چونکہ قرآن پاک میں اس کو ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے بارے میں بھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا وہاں پر والدین کا بھی ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ملتا ہے۔ تو والدین جیسے بھی ہوں، ان کے لیے انسان کا جو رویہ ہے بہت نرم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آیت کا اگلا حصہ اس کو پڑھتے ہیں وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، تم میں سے بہت کم، یعنی بہت کم لوگ جو ہے وہ باقی رہ گئے جو نہیں پھرے، وانتم معرضون، اور تم پھر جانے والے تھے۔ الحمدللہ آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے، اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا اور تم پھر جانے والے ہو۔ یہ ترجمہ تھا آیت کا۔ الحمدللہ یہ تمام الفاظ ہمیں پہلے سے آتے ہیں۔ اسواق کو ہم دیکھ چکے ہیں اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے یہ جو 8 شعبے یہاں ذکر کیے، ان سب کے حوالے سے ہمیں بہتر سے بہتر بننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور اندر زندگی کا پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں پلان بناؤں گا کہ ان 8 چیزوں کو کیسے زندگی میں لایا جا سکتا ہے۔ یعنی 8 میں سے اگر کسی ایک شعبے میں یا کسی چند شعبوں میں جن میں میں کمزور ہوں، ان کو کیسے میں اپنی زندگی میں پختہ کر سکتا ہوں، ان پر کیسے میں مکمل طور پر عمل درآمد کر سکتا ہوں، تو یہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس میں مدد فرمائے، آمین۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں سب سے پہلے بالوالدین، والد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں، اور والدین دو کے لیے آتا ہے، والدین دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں اور باپ دونوں کے لیے۔ پھر یتامہ، یتیم کی جمع ہے یتامہ، اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کی جمع ہے مساکین، مسکین کی جمع ہے مساکین۔ کسی جگہ پر قرآن پاک میں مساکین آتا ہے، کسی جگہ مسکین۔ صلاۃ نماز کو کہتا ہے، صلاۃ دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، نماز بھی ہے۔ صلاۃ کی جمع ہے صلوات، صلاۃ کی جمع ہے صلوات۔ اچھا، افعال میں ہم نے جو ثلاثی مجرد سے دیکھنے ہیں، صحت مند افعال جو 4 پیٹرنز ہیں، فاتحہ، نصر، ضرب اور سامع، اس میں ہے تعبدون، عبد یعبدو، عبد یہ کسی ون کا فعل ہے، ناصر باب سے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حسنن، حسن یحسن، حسن یحسن، ایک یہ کاف کا پیٹرن لکھا ہوا ہے یہاں پر کسی 4 میں، نیکسٹ کچھ لیسن میں ہم یہ والا پیٹرن پڑھیں گے۔ یہ جو کسی والے میں ہم نے 4 پیٹرن پڑھے تھے نا، یک 2 میں بھی پڑھے، فاتحہ، نصر، ضرب، سامیہ، ثلاثی مجرد کے 3 حرفی افعال والے ہم نے 4 پیٹرن پڑھے تھے، تو اصل میں یہ 6 پیٹرن ہیں۔ اصل میں کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ تو باقی 2 جو ہیں ہم کسی 4 میں ابھی چند لیسن کے بعد پڑھ لیں گے۔ اس میں سے ایک کاف بھی آتا ہے، کاف کا مطلب ہے کاروما، جس میں ایسا ہوتا ہے کہ عین کلمہ ماضی میں بھی پیش کے ساتھ آتا ہے اور مضارع میں بھی پیش کے ساتھ آتا ہے، کاروما یکرو، ٹھیک ہے، حسنا یحسنو۔ تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، 6 چابیاں وہاں پہ لکھی ہیں کتاب کے اندر، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ حسنا یحسن، احسن، حسن، اور آتا ہے اس کا اسم فاعل حسن، اور اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا، حسن اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے۔ پھر کمزور افعال میں کون کون سے ہیں؟ اخذنا، کمزور کی کیٹیگری کے اندر ہم نے حمزہ والے افعال بھی پڑھ لیے تھے، اکلا، اخذا، امر، ورا، تو اس میں آتا ہے اخذ یاخذ، خذ، آخذ، ماخوذ، اور اخذ نصر باب سے حمزہ والا فعل ہے۔ پھر قولو، قال یقول، قل، قائل، مقول، اور قول، یہ قالا جو فعل ہے یہ بھی باب نون سے آتا ہے، نصر باب سے، ٹھیک ہے جی۔ قاف واو لام کمزور فعل میں آ جاتا ہے۔ پھر قلیلا، قل یقل، قل یقل، یہ ذل یذل کی طرح آتا ہے، اس کا باب ہے ضربا، ذل یذل۔ تو یہ ڈبل حرف والا فعل ہے، جیسا کہ ذل ڈبل حرف والا فعل تھا، ضاد لام لام آتا تھا، اس سے قاف لام لام آتا ہے۔ قل معنی ہے کم کرنا، کسی کو کم کرنا، قل یقل، قل قلیل، اور اس میں اسم فاعل جو ہے اس کا قلیل کے وزن پر آتا ہے، قلیل، کثیر، کبیر، رحیم، قریب، اس طرح کے اسم فاعل کے یہ والے ساؤنڈز ہیں، انشاءاللہ ہم نے اسی کورس میں سیکھنے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کچھ لیسن کے بعد یہ آ جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں مزید فی کے افعال میں سے کون سا کوئی فعل ہے؟ احسانا، احسن یحسن، احسن یحسن، اسلمہ کی طرح ہے، تو اسلمہ کو آپ جانتے ہیں کہ اسلمہ کا جو باب ہے وہ ہے افعال،
पिछली थी में हम पढ़ लिया था। इफ़आल बाब से है, अस्लम युस्लिम इस्लाम बाब इफ़आल है। अहसन युहसिन, अहसिन, मुहसिनुन, मुहसनुन और इहसान। फिर अकीमु, अकामा युकीमु से आता है, जमा का सीगा है, अकीमु फ़िल अमर में। अकामा युकीमु ये भी अस्लमा से ही है, कमज़ोर हलफ वाला फ़ेल है और इसका बाब भी इफ़आल ही है। ठीक है जी। अकामा युकीमु, अकीम, मुकीमुन, मुकामुन और इकामतुन मस्तर आता है इसका। आतु, आता युती, आता युती ये भी हमजा और ता दोनों के ऊपर खाली ज़बर है, तो ये मज़ीद फ़ी का फ़ेल है। अस्लमा की तरह ये भी, इसका बाब भी यही आएगा सेम। और कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो ये, जैसे हसन जो है सेहतमंद हर वाला फ़ेल है अस्लमा से, और कामा कमज़ोर वाला फ़ेल है। तो ये आता जो है इसमें दोनों कैटेगरीज़ आएँगी, हमज़ा वाला भी है और कमज़ोर भी है। इसमें इसके मादा के अंदर हमज़ा भी आ रहा है और या भी आ रहा है। इस एतबार से ये हमज़ा वाला फ़ेल भी हुआ और ये कमज़ोर फ़ेल भी हुआ। आता युती, आती, आती, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउ। ठीक है जी। तो ये हमज़ा वाला कमज़ोर वाला फ़ेल हो गया अस्लम से। इसके बाद है तवल्ला, तवल्ला यतवल्ला, ये भी कमज़ोर फ़ेल है। तवल्ला के अंदर भी दोनों कैटेगरीज़ ही नहीं बल्कि एक ही आएगी, वाव भी है कमज़ोर हरफ़ है और या भी कमज़ोर हरफ़ है। इसके मादा में वाव, लाम, या इसका मादा है। और इसके अंदर एक और चीज़ है, ये तवल्ला जो है आता है तदब्बरा से, आता है तदब्बरा, तदब्बरा या तदब्बरु। जो बाब हमने पढ़ा था तफ़ाउल, इसका बाब कौन सा है? तदब्बरा का बाब तफ़ाउल। ठीक है, ये अबवाब भी हमने याद कर रखने हैं, तफ़ाउल। ठीक है, तदब्बुरुन, तवल्ला या तवल्ला, तवल्लाया या तवल्लायु अगर हम करें, तदब्बरा या तदब्बरु उस साउंड पर बन जाता है। बाकी यहाँ पर कैसे ये अलिफ कैसे आया हुआ है ये आप जानते हैं, जब हमने तवल्ला का फ़िल पढ़ा था तो उसमें बता दिया था आपको कि ये अलिफ कैसे आया है। तवल्लाया था असल में, और या तवल्लायु ये साउंड बन, तदब्बरा या तदब्बरु से। फिर इसके बाद तवल्ला फ़िल हमने पढ़ लिया था, कमज़ोर अफ़आल में से आता है और बाब तफ़ाउल है, हिस्ट्री में पढ़ लिया था हमने फिर। और नेक्स्ट है मुअरिदूना, आरज़ा युरिज़ु, अस्लमा युस्लिमु की तरह ये भी अस्लमा से बाब आता है आई, लेकिन ये कि ये सेहतमंद हरूफ वाला फ़ेल है, इसमें आइन, रा और दुआद मादा है इसका आता है, और बाब इसका क्या आएगा? बाब इसका इफ़आल ही आएगा। तो ये अबवाब भी हमें याद करने हैं जो फ़ा ऐन लाम से आते हैं। आरज़ा युरिज़ु, आरिद, मुअरिदुन, मुअरदुन और एराज़ुन इस्लामुन की तरह आता है। ये वाले अफ़आल हमने जो पढ़े हैं, ये सारे के सारे मज़ीद फ़ी के पैटर्न से आते हैं, इनको हमने अच्छी तरह से याद करना है। तो इसके साथ हमारा आज का सबक है, इसमें कुरान का हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 4 सफ़ा नंबर 11 इशारा डी। 11वें सफ़े का ये चौथा इशारा है। इसमें हम ग्रामर के हिस्से में सीखेंगे दो के सीगे। दो के सीगे वो ज़मायर में भी सीखेंगे, ज़मायर जो हमने पहले सीखी थी प्रोनाउंस, और उसके अलावा फ़ेल माज़ी में भी सीखेंगे। फ़ेल माज़ी में भी ज़मायर दो के सीगे और ज़मायर में भी दो के सीगे सीखेंगे। दो के सीगे मुराद है जैसे डुअल के सीगे जो हमने पिछली कई आयत के अंदर किसी टू में भी कुछ पढ़ लिए थे। लेकिन हमने सीखा नहीं था, हमने सिर्फ़ उनको देखा था वहाँ पर और दो का तर्जुमा हमने कर लिया था। लेकिन वो होते क्या हैं, आज इंशाल्लाह उनको भी हम सीख लेते हैं। तो सर्फ़ के असबाक में आप बता सकते हैं हम अब तक क्या सीख चुके हैं? सर्फ़ के असबाक में हमारा जो टॉपिक है था मुअन्नस के में दो के सीगे, फिर हमने 3 हरफ़ी फ़ाल और मज़ीद फ़ी के अंदर भी हमने मुअन्नस के सीगे सीख लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है दो के सीगे। आज का हमारा ये टॉपिक है, दो के सीगे हैं, ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे। और इसके बाद ये सारे सर्फ़ के अंदर असबाक हैं और आगे आ जाएँगे नहव के असबाक इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आइए हम पहले ना हस्ब साबिक हम इयादा करते हैं, जो हमने पिछले सबक में ज़मायर मुअन्नस की और फ़िल माज़ी की का टेबल हमने सीखा था। आइए उसका इयादा कर लेते हैं। इयादा के अंदर दो के सीगे हमने क्या सीखे थे ज़मायर में? दो के सीगे का मतलब है वो दोनों,
پہلے تھا وہ ایک، ہوا وہ ایک تھا، اور اس کے بعد ایک ترجمہ آئے گا وہ دونوں. کیونکہ باقی جو لینگویجز ہیں، جیسا ہم نے شروع میں بات کی تھی پہلے لیسن میں، کہ باقی انگلش وغیرہ یا باقی لینگویج میں ہوتا ہے کہ ایک کے بعد جو آتا ہے وہ جمع کہلاتا ہے. ایک کے بعد جو بھی ہے وہ جمع کہلاتا ہے. دو یا دو سے اوپر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے ساتھ جمع کہلاتے ہیں. لیکن عربی کے اندر دو کے لیے الگ سے ایک صیغہ آتا ہے، الگ سے بھی کوئی حرف یا فعل یا سینٹینس موجود ہے دو کے لیے، ضمائر میں بھی اور افعال میں بھی. آج ہم نے وہ سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پہلے ہم نے مونس کے صیغے ہم نے سیکھے تھے افعال میں، اور افعال بھی دو طرح کے تھے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مجید فی میں. پھر ہم نے ضمائر میں بھی مونس کے صیغے سیکھے تھے. اس سے پہلا ٹاپک کیا تھا ہمارا؟ مونس کے صیغے. ٹھیک ہے، مونس کے صیغے ہم نے ضمائر میں بھی سیکھے مونس کے. پھر ضمائر کی اضافت کر کے ربہ، ربہا، ربہن وغیرہ وہ سیکھ لیا. پھر جب ہم نے مونس کے صیغے فعل کے اندر سیکھے تھے تو اس میں بھی دو کیٹیگریز بن گئی تھیں، ایک تین حرفی افعال کے اندر، اور ایک ہم نے مزید فی کے افعال میں بھی سیکھ لیے تھے. آج ہم سیکھیں گے دو کے صیغے. ڈوول کا صیغے کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے کوئسچن میں سیکھا تھا ہوا. ہوا کا معنی کیا تھا؟ وہ ایک مرد. ہم وہ سب مرد. انتا آپ ایک مرد. آنا میں ایک مرد. انتم آپ سب مرد. نحنو ہم سب مرد. اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر دو کا صیغہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک یا وہ سب ہے. درمیان میں آئے گا ہما. ہما وہ دونوں. دو کا اشارہ اس طرح دو انگلیوں کے ساتھ ہم اشارہ کریں گے. ہوا وہ ایک، ہما وہ دونوں، اور ہم وہ سب. ٹھیک ہے، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دونوں وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. انتا آپ ایک مرد، اور اس کے بعد ہے انتما آپ دو مرد. انتما آپ دو مرد، اور انتم آپ سب مرد. باقی اس کے اندر یہ جو آنا اور نہنو ہے، آنا سنگل کے لیے آتا ہے، آنا سنگل کے لیے آتا ہے میں ایک. اور یہ جو نہنو ہے، نہنو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہنو جو متکلم کا صیغہ ہے، یہ دو لوگ ہوں تو وہ بھی آپ طرف اشارہ کرتے ہوئے نہنو کہیں گے، اور زیادہ لوگ ہوں تو وہ بھی نہنو کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے یہاں پر. باقی دونوں میں یعنی کہ غائب کے صیغوں میں اور مخاطب کے صیغوں میں ڈوول کے موجود ہیں، لیکن جو متکلم ہے اس میں ڈوول کے لیے کوئی الگ سے حرف موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دوبارہ اس میں رپیٹ کرتا ہوں کہ ضمائر میں بھی، آگے افعال میں بھی آپ ایسا دیکھیں گے کہ اس میں ضمائر کے اندر خاص کر ڈوول کے لیے جو صیغے ہیں ڈوول کے، وہ غائب کے لیے بھی ہیں اور مخاطب کے لیے بھی ہیں. لیکن متکلم جو اپنے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں دو کے لیے الگ سے کوئی حرف نہیں آتا ہے. تو اس کو رپیٹ کرتے ہیں. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم. ٹھیک ہے. انتا آپ ایک مرد، آنا میں ایک مرد، اور انتما آپ دونوں مرد. آپ دو مرد. انتم آپ سب مرد. انتم آپ سب مرد، اور نحنو ہم سب مرد. تو انتم سے پہلے انتم آئے گا. انتا انتما انتم. انتا انتما انتم. انتا انتما انتم. ٹھیک ہے، یہ اشارہ یاد کیجیے گا. تو غائب اور مخاطب کے لیے یہ دو کے صیغے الگ سے آئیں گے. اب ضمائر میں ہما اور انتما دو کے صیغے کیا سیکھے ہم نے؟ ہما اور انتما. ہوا کے بعد ہما آ گیا وہ دونوں، اور انتما آپ دونوں. یہ دو چیزیں ہم نے سیکھی. عربی بول چال میں ہم ان کو کیسے پریکٹس کریں گے؟ جمع کے صیغے کے آخر میں الف مد کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ دو کے صیغے بن جاتے ہیں. یہ ایک ٹپ بتا دیے جمع اپنے دو کے صیغے کیسے بنانے ہیں. مثال کے طور پر من ہوما. من ہوما سے کیا مراد ہے؟ ہوا تھا نا ہوما، یہ رائٹ سائڈ پہ آپ اشارہ کریں گے، غائب کا اشارہ ہے. من ہوما وہ دونوں کون ہیں. من کا معنی ہے کون. من کیسے کہتے ہیں؟ کون. یہ کوشچن کے لیے آتا ہے، کسی شخص کے بارے میں سوال ہو تو وہ کون. ہما وہ دونوں. ہما وہ دونوں. وہ دونوں کون ہیں؟ وہ دونوں کون ہیں؟ تو
इसके जवाब में क्या कहेंगे, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी। हुमा तो वो हम पढ़ चुके हैं, हुआ के बाद हुमा आता है, ये तो हम जान चुके हैं। अब मुस्लिम जमा थी मुस्लिमुन, सिंगुलर था, और उसकी मुस्लिमूना जमा हमने पढ़ी थी। तो जो वाव नून है उसको खत्म करके अलिफ नून लगा देंगे तो मुस्लिमान ही बन जाएगा, दो मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान। हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, मन हुमा वो दोनों कौन है, हुमा मुस्लिमानी वो दोनों मुसलमान हैं, वो दोनों मुसलमान हैं। तो ये दो के सीगे हो गए। ये बनाने का तरीका क्या है, जमा से बनेगा। जैसे हमने होम के अंदर भी ऐसे किया था, ये होम है तो हुम, तो मीम के आगे अलिफ लगा दिया था, क्या बन गया था, हुमा। फिर इसी तरह से अन तुम था, अन तुम था, तो मीम का अलिफ लगा दिया तो अंतुमा बन गया था, दो के लिए। जमा जमा से बनाया ना, दोनों दोनों में जमा से बन गया। इस तरह से मुस्लिमूना जो जमा है, मुस्लिमूना से आप कैसे बनाएंगे, ये वानून लगा हुआ है तो वानून को हटा कर क्या लगा दें, अलिफ नून लगा दें, तो क्या बन जाएगा, मुस्लिमूना से ये वानून अगर इसको हटाया जाए और आगे अलिफ नून लगा दें तो मुस्लिमान बन, क्या बन जाएगा, मुस्लिमान, दो मुसलमान। तो मन अंतुमा, अब मुखातिब से सवाल हो रहा है, मन अंतुमा आप दोनों कौन हैं, आप दोनों कौन हैं। तो जवाब में क्या आएगा, नहनो मुस्लिमानी। यानी आना के बाद जमीर नहनो की ही आएगी, नहनो की जगह पर कोई दो का सीगा नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर हुमा उन दोनों के लिए दो का सीगा आया, तो यहाँ पर दो का सीगा नहीं आएगा। नहनो दो के लिए भी आता है और जमा के लिए आता है, लेकिन आगे जो मुस्लिमानी है ये तस्निया आएगी, ये दो के लिए आएगा, मुस्लिमानी दो के लिए ही आएगा। यहाँ पर हम मुस्लिमूना नहीं कह सकते। जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि ये जमाए के अंदर गायब के लिए भी दो का है, सीगा है, हुमा है, हुम के बाद हुआ, हुमा, हुम है, और मुखातिब के लिए भी है, अंता, अंतुमा, अंतुम है। लेकिन जब मुतकल्लिम की बात आती है, अपने बारे में जब हम बात करते हैं, तो वहां पर दो के लिए अलग से कोई हर्फ नहीं आता है। अलबत्ता जब हम जुमला बना रहे हैं नहनु मुस्लिमान, कहेंगे नहनु मुस्लिमूना नहीं होगा। ठीक है जी, तो दो के लिए हमने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको आगे दो के सीगे अब किसी की तरफ इजाफत करके, जैसे हमने पढ़ा था ना, हा हुन्ना, ये मोनस के सीगे हमने सीखे थे, रब्बु हा मिलाया था, रब्बु हा, रब्बुहु, रब्बुहुम, उसी तरह से हम इजाफा करेंगे। जैसे पढ़ा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, ये किस वन का लेसन है। तो इसके अंदर हमने दो के सीगे ऐड करने हैं, जो दो की ज़मायर हमने पढ़ी वो हमने ऐड करनी है। वो कैसे ऐड करनी है, रब्बुहु उसका रब, तो रब्बुहुमा उन दोनों का रब। ये हुमा का लफ्ज हमने अभी सीखा था दो के लिए, तो हमने इसमें ऐड कर देंगे रब्बुहुमा उन दोनों का रब, उन दोनों का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बु कुमा आप दोनों का रब, रब्बुका आपका एक का रब, रब्बुकुमा आप सब दोनों का रब, रब्बुकुम आप सबका रब। ठीक है, रब्बी मेरा रब और रब्बुना हमारा रब। दो चीजें हमने यहाँ पर नहीं सीखी हैं, कुमा और हुमा। कुमा आएगा मुखातब में दो के लिए, और हुमा आएगा गायब में दो के लिए। ठीक है, रब्बुहु, इसकी प्रैक्टिस करें, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना, रब्बी सिंगुलर है और रब्बुना जमा के लिए भी आता है और सब दो के लिए भी आ जाएगा। अब दो के सीखे हमने जमा के साथ मिलाकर रब्बुहुमा और रब्बुकुमा सीख लिए, रब्बुहुमा और रब्बुकुमा तो हमने सीख लिए। हुमा और कुमा ये हमने इसको हम कहते हैं इजाफत के तौर पर सीखा, इसका हम आगे एक नया नाम भी सीख लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं। तो रब्बु हुमा, हुमा और कुमा ये दो के लिए आ गए। हु हुम, हु हुम था, दरम्यान में आ गया हुमा दो के लिए, और का कुम था तो कुमा दरम्यान में दो के लिए आ गया। अरबी बोलचाल में इसके हम प्रैक्टिस करते हैं, मन रब्बु हुमा। अब ये तीन टुकड़े, मन क्वेश्चन के लिए, रब्बु हुमा, मन मैंने कौन है, रब्बु रब, हुमा उन दोनों का, मन रब्बु, मन रब्बु हुमा, मन रब्बु हुमा उन दोनों का रब कौन है, उन दोनों का रब कौन है, मन का माने कौन है।
माँ का मन आता है क्या, लेकिन मन का मन, मन जो है सवाल के लिए आता है, वो किसी ऐसी चीज के बारे में सवाल करने के लिए आता है जो कि जीरू हो, अकल रखती हो। जैसे किसी इंसान के बारे में सवाल करना तो मन का आएगा, मन हुआ, वो कौन है। मन अंता, आप कौन हो, ये सवाल है ना। मन अंता, आप कौन है, तो अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। तो इस तरह का सवाल जवाब करने के लिए मन का इस्तेमाल होता है। मन रब्बुहुमा, कौन है उन दोनों का रब, तो जवाब में क्या कहेंगे, रब्बुहुमा अल्लाहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुमा दो टुकड़े बन जाएंगे, उन दोनों का रब, उन दोनों का रब अल्लाह, अल्लाह है। मन रब्बु कुमा, आप दोनों का रब कौन है, यहाँ पर भी मन रब्बु कुमा तीन टुकड़े बनेंगे। रब्बुना अल्लाह, यहाँ ना दो के लिए मुतकल्लिम में अलग से कोई सिगा नहीं होगा, रब्बुना ही आएगा। अगर सवाल यहाँ पर हो जाए मन रब्बुकुम, आप सब का रब कौन है, तो जवाब फिर भी रब्बुना ही आएगा, रब्बुना अल्लाह, रब्बुना अल्लाह। अगर यहाँ पर रब्बुकुम आ जाए सवाल के अंदर, तो फिर भी जवाब हम क्या लिखेंगे, जवाब फिर भी रब्बु ना ही आएगा। ठीक है, दोनों सूरतों में जवाब एक ही आएगा। तो इससे पता ये चलता है कि मुतकल्लिम का जो है सीगा अपने बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके लिए दो के लिए अलग से कोई भी हरफ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिल माजी के तो अब हमने ज़मायर में दो के सीखे सीखे पहले ज़मायर में, अब हम अफ़ाल में सीखेंगे। अफ़ाल के अंदर फिल माजी में दो के सीखे कैसे होते हैं। फ़अला, फिल माज़ी कैसे कहता है, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने। इसमें दो कैसे का कैसे ऐड करेंगे, फ़अला उस एक ने किया, फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अलू उन सब ने किया। ये जो फ़अला है, फ़अला के बाद फ़अला, लाम को लंबा किया थोड़ा सा, आ का साउंड दिया तो ये क्या बन गया, दो के लिए सीगा बन गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक बड़ी अहम बात सीखने जा रहे हैं, यहाँ पर अगर अफ़ाल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम किसी अहम बात सीखने लगे हैं। मैं मिसाल के तौर पर जो 3 हरफ़ी अफ़ाल हम सीख रहे हैं माज़ी में, तो एक फ़ेल हमने पढ़ा था काला, अब हमने ये पढ़ा है काला। तो अगर हम इसको पढ़ते वक़्त थोड़ा-सा खींच लें, हम इसको पढ़ें, थोड़ा-सा खींचे के लाम को लंबा करेंगे थोड़ा-सा तो ये बन जाएगा काला। तो ये क्या बन गया? ये 2 के लिए बन गया सीगा। काला का माना था उस एक ने कहा, काला उन दोनों ने कहा। इससे हमें ये बात समझ आती है कि हमें तजवीद का सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तजवीद के रूल्स में आता है कि जब किसी भी हरफ पर सिंपल ज़बर हो और उसके आगे अलिफ ना हो तो उसको खींचते नहीं है, उसको लंबा नहीं करते। काला उस एक ने कहा, जब हम इसको ज़बर को खींच लेंगे काला कर देंगे, थोड़ा-सा भी खींच दिया तो क्या बन जाएगा, वो अलिफ बन जाएगा और अलिफ का माना हो जाएगा दो, उन दोनों ने कहा। तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाएंगे। उस एक ने कहा, काला उन दोनों ने कहा। ये तो एक एग्जांपल है। इस तरह और बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं। काना से है, काना बन जाएगा थोड़ा-सा लंबा करेंगे तो। जितने भी अफ़ाल हमने माज़ी में पढ़े हैं, तो उन सब के अंदर ऐसा ही है। ठीक है? तो इसलिए तजवीद का भी दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। कुरान का पाक के मीनिंग भी हम सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तजवीद का सीखना भी बहुत अहम है। इससे तजवीद अगर दुरुस्त ना हुई तो हमारे बहुत सारे जो अल्फ़ाज़ हैं उनके मानी हमारे गलत हो जाएँगे, जो कि सवाब की बजाय गुनाह का सबब बनेंगे। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक दे। तो हमें आज हमने ये सी बात सीखी है कि जब 2 का सीगा फ़अला से फ़अला बनता है और फ़अलू जमा का आ गया। फ़अलता, फ़अलता आप एक ने किया, फ़अलतुमा आप दोनों ने किया, फ़अलतुमा आप दोनों ने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया। इसी तरह ये जो माज़ी के हमें टेबल नज़र आ रहा है माज़ी का, इसको हम सुलासी मुजर्रद के तमाम अफ़आल के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको हम मैच कर सकते हैं तमाम प्रैक्टिस के साथ। मिसाल के तौर पर हम माज़ी हमने फ़अला की हम बात कर रहे हैं। हम नासरा को अगर ले लें, नसरा, नसरा उन दोनों ने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, ठीक है? नसरता आपने मदद की, नसरतुमा आप दोनों ने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की। फ़ातिहा को ले लें,
فتح فتحا فتحو فتحتا فتحتما فتحتم. ٹھیک ہے جی. دو کے صیغوں کو آپ ثلاثی مجرد کے تمام افعال کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں. جو ہم نے ماضی سیکھ لیا ہے اس ماضی کو تمام ثلاثی مجرد کے افعال کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے, جو کہ ہم نے افعال QC1 میں پڑھ لیے تھے, اور اس کے بعد QC2 میں جو افعال پڑھے تھے اس میں بھی آپ ایسا ہی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ یہ والا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی نہ سمجھ آیا تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اس کی پریکٹس اور کریں گے. اب فعل ماضی کے اندر ہم نے آج کیا سیکھا ہے؟ فعلا اور فعلتما. فعلا اور فعلتما یہ دو کے لیے ہم نے سیکھ لیے ہیں. غائب میں بھی دو کا سیکھا اور مخاطب میں بھی دو کا سیکھا. آئیے اس کی عربی بول چال میں ہم پریکٹس کرتے ہیں. کیسے پریکٹس کریں گے؟ حل فعلا, حل یہ تھا فعلا سنگل کے لیے. حل فعلا کیا ان دونوں نے کیا؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ نعم فعلا, کیونکہ سیم آنسر آئے گا, جی ہاں ان دونوں نے کیا. حل نصرا دو کے لیے, نعم نصرا جی ہاں ان دونوں نے مدد کی. حل ضربا کیا ان دونوں نے مارا؟ نعم ضربا جی ہم دونوں نے مارا. حل سمعا, سمعا تھا نا سنگولر, سمعا اس نے سنا, سمعا ان دونوں نے سنا. نعم سمعا جی ہاں ان دونوں نے سنا. ٹھیک ہے. تو تمام افعال کی پریکٹس کر سکتے ہیں. جعلا سے جعلا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پھر پڑھا داخلہ, داخلہ وہ داخل ہوا, داخلہ وہ دونوں داخل ہوئے. ظلما ظلما ان دونوں نے ظلم کیا. شاہدہ شاہدہ, آبادہ آبادہ ان دونوں نے عبادت کی. تمام افعال جو ثلاثی مجرد سے ہم نے پڑھے ہیں, وہ صحت مند ہیں کمزور ہیں, ان سب کی ہم یہاں پر پریکٹس کر سکتے ہیں. فعلتما, حل فعلتما کیا آپ دونوں نے کیا؟ نعم فعل, نعم فعلنا, نعم فعلنا جس ہم نے لاسٹ سلائڈ میں بات کی تھی کہ فعلتما ہو یا فعل تم ہو, تو دونوں صورتوں میں جواب کیا آئے گا؟ فعلتم ہو یا فعلتما ہو, دونوں صورتوں میں جواب سیم ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہاں پر الگ سے متکلم میں جمع کے اندر الگ سے کوئی صیغہ نہیں آتا ہے. نام فعلنا جی ہاں ہم نے. عربی بول چال میں حل فعلا خیرن, خیرن کا معنی کیا ہے؟ بھلائی کا کام, اچھا کام. کیا ان دونوں نے اچھا کام کیا؟ نام فعلا خیرن. حل فعلتما خیرن کیا آپ دونوں نے, فعلتما کیا آپ دونوں نے اچھا کام کیا؟ نام فعلنا خیرن جی ہاں ہم نے اچھا کام. الحمدللہ ہم نے ماضی میں دو کے صیغے سیکھے, غائب کے لیے بھی اور مخاطب کے لیے بھی سیکھے. یہ آج کا سبق تھا جس میں ہم نے دو کے صیغے سیکھے ہیں, ضمائر میں بھی اور فعل ماضی میں بھی دو کے صیغے ہم نے سیکھ لیے, ثلاثی مجرد میں 3 حرفی افعال میں. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے, اور ہمیں دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.